बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी को किसी पर एतबार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को मुक्तदरा पर नहीं, मुक्तदरा को अब शहबाज शरीफ पर एतबार नहीं रहा। हो ये रहा है कि जरदारी साहब अब ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं और अहम हलकों में अब ऐसे नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब ने अपना रास्ता बना लिया है। पीपल्स पार्टी की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बड़ी वाज़ेह हैं। कोई सोच सकता था कि अब से 3 माह पहले जो हुकूमत बनी, जिसमें साथ दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, वरना तो नून लीग की हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, आए और वोट दिया और आईनी ओहदे भी ले लिए, लेकिन कहा कि जी हम काबीना का हिस्सा नहीं है। वरना हर एक चीज़ में, हर अहम मामले में आप देखें साथ हैं, बजट पास करवाने में, जो कुछ हो रहा है। लेकिन एक खबर यह ज़रूर आई कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से स्टेटमेंट्स तो आई पीपल्स पार्टी की, लेकिन उन्होंने साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अब बात बहुत आगे जा रही है और पीपल्स पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि असम्बलियाँ ही तोड़ दें, आपसे काम नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब शिकवे शिकायत करते जा रहे हैं, इसको छोड़िए, आपसे काम नहीं हो रहा तो आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, असम्बलियाँ तोड़ दें और नए इलेक्शंस करवा दें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कह दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए। अब इसका बैकग्राउंड ज़रा देखना है कि हुआ क्या है। असल में जब शहबाज शरीफ साहब को लाया गया PDM 1 के दौर में भी, तो ये समझा गया कि ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, काम करते हैं और ताबेदार बहुत ज़्यादा हैं, और हमेशा से आम हलकों में कहा गया कि मैं तो उनकी आंख का तारा हूँ। ये तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा था। अब वो आंख के तारे तो थे ताबेदारी की वजह से, दीगर के एक इंप्रेशन था कि बड़े अच्छे मैनेजर हैं और जनाब इनकी गवर्नेंस और पंजाब में काम बड़ी जल्दी करवा देते हैं, ऐसे जनाब चुटकियों में फलां पुल बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, जल्दी जल्दी मेट्रो चलवा दी, रिकॉर्ड कायम कर दिए, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा मुल्क में जब भी वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन सब कुछ उलट हुआ। हर किसी ने जोर लगा लिया है, हर कोई जोर लगा रहा है। अब भी तमाम इदारे अपना अपना जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से हुकूमत चले, किसी तरह से मईशत का पहिया चले, लेकिन नहीं चल रहा। हर कोई अब जाहिर है एक दूसरे से तंग आ रहा है, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा। और इस वक्त जो लोगों का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो महंगाई है, और उसमें बुनियादी चीज़ जो बिजली की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब लोग अदा ही नहीं कर पा रहे। आप सोचिए कि बिजली की कीमत बढ़ रही है लेकिन रेवेन्यू फिर भी नहीं जनरेट हो रहा। यानी आप एक चीज़ महंगी बेच रहे हैं ताकि आपको रकम ज़्यादा हासिल हो, सर्कुलर डेट का खात्मा हो, आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि फिर भी पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे क्योंकि उसकी खपत नीचे जा रही है, लोगों की सकत खत्म हो गई है। जो शायद कभी AC लगा लेते थे अब वो नहीं लगा रहे, जो कुछ और लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं अभी वो भी ध्यान से लगा रहे हैं, किसी ने समझे उतरवा दिए, तो इस तरह से लोग अब उसका इस्तेमाल ही कम करते चले जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल जब बन रही है तो हुकूमत वहाँ डिलीवर करती नज़र नहीं आ रही। फिर वो लोग जो हुकूमत को बनवाने में साथ शामिल थे, साबिक निगरान वज़रा, उनमें गौहर एजाज साहब, वो तो IPPs के इशू को बनाते चले जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब आपको पता है कि गौहर साहब की सल्के से हैं और शहबाज शरीफ साहब भी अपनी सपोर्ट वहीं से हासिल करना चाहते हैं। अब जो भी IPPs का मसला हल करेगा वो शायद हीरो बन सके, लेकिन हुआ ये है कि IPPs को तो डिफेंड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में लगे IPPs, उनको तो शहबाज शरीफ डिफेंड कर रहे हैं वज़ीर आज़म होते हुए। तो ये किस तरह से सब चलेगा? तो लिहाजा बेइतमादी बढ़ रही है कि जी आप डिलीवर नहीं कर सके। हुकूमत कहती है जी हमें तो इख्तियार ही नहीं, वज़रा तंग आए बैठे हैं और हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार आपके पास है इसलिए हम कैसे डिलीवर कर दें। पीछे से प्रेशर है जी डिलीवर आप नहीं कर रहे, हमें बुरा भला लोग कह रहे हैं, हमारे ऊपर सारा मलबा आ रहा है कि जी हमने आपकी सपोर्ट किया है, हम आपको लाने वाले हैं, इसलिए हमारे ऊपर मलबा आ रहा है। तो वहाँ एक अलग प्रेशर डेवलप हो रहा है। कोशिश सब ने की है, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं की, लेकिन नहीं चल रही। जब अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा होगा, जब इलेक्शन इतने ज़्यादा रिग होंगे, मुल्क में बैरून मुल्क कोई इनको मान नहीं रहा, मईशत आपसे कोई समझ नहीं रही, हर तरह का बहरान नज़र आ रहा है। सियासी बहरान है, माशी बहरान है, अब जुडिशल बहरान को खुद इन्होंने दावत दी है, जुडिशरी से टक्कर ले लो, कि अब जजेस जो हैं वो इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। ये कहते हैं खबरदार किसी ने किया, ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सारा कुछ वहाँ पर झोंक रहे हैं। यानी जान की बाजी लगाने की बात है, तौहीन अदालत हो जाए, कवानीन बनाने हैं तो सारी तवज्जो यह है तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म कर दो, मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें उसको ख़त्म कर दो, जबकि हुकूमत को कोई से ख़तरा नहीं है। अब जनाब हुकूमत की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जी हम तो आ गए, जो आप तनकीद कर रहे हैं वो तो हुकूमत नहीं लेना चाहते थे। यानी बताने चाह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब थे, कोई भी हुकूमत लेना चाह रहा था, लिहाजा हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमें तो आपने ऑफ़र की, हम आ गए, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट कर दिया। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि असम्बलियाँ तहलील करो, निकलो यहाँ से, आपसे डिलीवर नहीं हो रहा। और जरदारी साहब अपनी गेम बनाने के चक्कर में हैं, बिलावल साहब पहले ही नाराज़ हैं, वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब
یہ نیر بخاری صاحب نے باقاعدہ یہ بیان دیا ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما سینئر رہنما نیر بخاری، وہ کہتے ہیں حکومت کو خطرہ ہے تو وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کریں اور انتخابات کرا لیں، سسٹم کے بچاؤ کا انحصار موجودہ حکمرانوں اور ایک جماعت پر ہے۔ وہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں جی وہ کچھ کرے اور حکومت کچھ کرے، یا تحریک انصاف ہمارے ساتھ آ جائے تب بھی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے نجی ٹی وی کے انٹرویو میں کہا، صدر آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھ کر بات کریں، لیکن کوئی تیار نہیں۔ اگر موجودہ حکومت بالکل تباہی کے دہانے پر آ جاتی ہے تو پھر کیا حل ہے؟ اب محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ عمران خان کا آج پھر بیان آیا ہے کہ جی محمود اچکزئی صاحب کو ہم نے کہا ہے وہ سیاسی رہنماؤں سے بات کر لیں، تو اس طرف بھی اب دیکھیے کیا پیپلز پارٹی کی طرف گیم جا رہی ہے، زرداری صاحب سب کو بٹھا کر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ نیر بخاری کا کہنا تھا کہ وزراء کو خطرہ ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلی توڑ کر الیکشن کروائیں، خطرہ ہے تو ڈیلیور کریں، اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی تو نہیں چڑھ دوڑے گی، اس کی وجوہات ہوں گی۔ اب دیکھیے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے تو ایسے ہی نہیں آئے گی، آپ ڈیلیور نہیں کر رہے اس لیے وہ آ جائیں گے، تو آپس میں بے اعتمادی ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے گا۔ بیانات بھی اس طرح کے آ رہے ہیں اور حکومت بھی گھبرائی سی ہے، پریشان ہے، کسی وقت بھی ہم گر جائیں گے، ہم کیوں کوئی فیصلہ اس طرح سے لے لیں۔ نیر بخاری نے کہا کہ غیر آئینی اقدام سے ملک کو نقصان پہنچا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی، سسٹم کا انحصار حکومت پر ہے، بینظیر شہید کو کریڈٹ جاتا ہے، ورنہ نواز شریف تو سیاست سے باہر تھے، اگر مشرف کی وردی نہ اترتی تو کیا نواز شریف ملک میں واپس آ سکتے تھے؟ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ اور آئین کے لیے بہت قربانی دی ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج پر بڑا سوالی نشان ہے۔ لیں جی یہ بھی کہتے ہیں جی 8 فروری کے الیکشن ریگڈ تھے۔ پنجاب میں ہماری بعض سیٹیں نہیں دی گئیں، اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست ذمہ دار اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ثبوت نہیں، لیکن یہ ساری نااہلی الیکشن کمیشن کی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے تو اس کو ایکسپوز بھی الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے، اور دیگر انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے خلاف پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار 9 پی ٹی آئی ورکرز کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی رہائیاں تیز ہو رہی ہیں، جیلیں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے خالی ہو رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا 9ویں دن میں داخل ہو چکا ہے، 9واں دن ہے اس کا، اور شرکاء کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، تاجر بھی آ رہے ہیں، سپورٹ میں بینرز بھی لگ رہے ہیں، ان کو کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، اور اب جماعت اسلامی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ہم صرف یہ نہیں کہ ڈی چوک تک جائیں گے، مارچ کریں گے، آگے بڑھیں گے، ہم پارلیمنٹ تک بھی جائیں گے، تو ہمیں آسان نہ لیں۔ یہ جو حکومت سمجھ رہی ہے سنجیدہ ہی نہیں لے رہی۔ 2 ادوار ہوئے مذاکرات کے، ناکام ہوئے ہیں، اور حکومت اپنی بے بسی کا اظہار کرتی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ پریشر ایک الگ سے بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں جی ڈی چوک کی طرف ہم جائیں گے، اس سے آگے بھی بڑھیں گے۔ عمران خان صاحب کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دے دی۔ عمران خان کی یہ گفتگو جیل میں جو انہوں نے صحافیوں سے کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمزور لگ رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے کیونکہ فریج نہیں ہے، اور یہ موسم ایسا ہے برسات کا کہ کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ طبیعت خراب ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس سننے والے جج کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اس میں ایک پہلو صرف دیکھ لیجئے، بجلی کا، مہنگائی کا، اشتہار بازی اپنی کر رہے ہیں، وہ سب ہے، ابھی چینی اور مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے 5863 سرکاری اسکولوں کی نجکاری مکمل کر لی۔ طلبہ اور اساتذہ تنظیموں کے احتجاج اور ہڑتالوں کے باوجود اسکول نجی شعبے کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ حکومت تعلیم کے شعبے کو انہوں نے فروغ کیا دینا ہے، بہتر کیا کرنا تھا، یہ اس کو بھی نجی شعبے کے حوالے کر رہے ہیں کہ جاؤ جناب، جس کے پاس پیسہ ہے وہ صرف تعلیم حاصل کر لے۔ اب ایک عام جو طبقہ تھا جن کے پاس پیسے نہیں تھے، اچھا جی سرکاری طور پر سرکاری اسکول میں داخل کرا لو، وہاں بھی تعلیم ایسے ہی تھی، اب وہ بھی ہاتھ سے گیا ہے، اب بالکل ہی وہ اسکول سے ہی اٹھا لو، کیونکہ نجی شعبے کو دے رہے ہیں، وہ اپنے طور پر چلائیں گے۔ اس میں یہ جو ایک القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کے بعد میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کروں گا، انہوں نے کیا بات کی ہے۔ ناصر جاوید رانا احتساب عدالت نمبر 1 کے جج تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جس کے مطابق ناصر جاوید رانا کو 3 سال کے لیے جج تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج عابدہ سجاد احتساب عدالت نمبر 3 کی جج تعینات کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے متعدد ججز کی تعیناتیوں کی نامزدگی کی سفارش کی تھی۔ وزارت قانون نے نئے ججز کی تعیناتیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ احتساب عدالت نمبر 2 کے جج محمد علی وڑائچ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کرتے تھے۔ محمد علی وڑائچ کو احتساب عدالت نمبر 1 کا اضافی چارج دیا گیا تھا۔ اب آ گئے ہیں جناب ناصر جاوید رانا، تو یہ جج بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ خبریں وہی ہیں کہ عمران خان کی رہائی قریب ہے۔ اب یہ ججز کی تبدیلی کس چیز کے حوالے سے ہے، یہ پتہ لگ جائے گا جیسے جیسے پروسیڈنگز آگے بڑھیں گی۔
ایک بڑی خبر جو اس وقت بنی ہوئی ہے وہ ہے شیر افضل مروت کے بارے میں کہ ان کو ہٹا دیا گیا پارٹی سے، ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے اور کہا گیا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں اور دوبارہ ہم آپ کی سیٹ پہ الیکشنز کروائیں گے کیونکہ اب آپ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کا سپاہی تھا، ہوں اور رہوں گا، میں کسی کی کوئی شکایت نہیں لگاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا، لوگ زہر گھول رہے ہیں عمران خان کے کانوں میرے خلاف، میں ایک دفعہ عمران خان سے ملوں گا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا، جو بھی ہوگا اگر مشاورت کے بعد میں پارٹی کے ساتھ رہوں گا، لیکن سیٹ چھوڑنی چھوڑ دوں گا، کچھ بھی ہے، لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ کہتے ہیں جی کوئی رکنیت ان کی منسوخ نہیں ہوئی، وہ تو نوٹیفیکیشن کوئی غلط کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی میں دوبارہ بات کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن یہ ایک بڑی خبر بنی ہوئی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اب آخر میں آ جائیے جی، عمران خان صاحب نے جیل میں کیا باتیں کی ہیں، کیا کچھ کہا ہے، وہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں، حکومت سے نہیں آپ اندازہ لگا سکتے۔ جو میں نے آپ کو بتا دیا وہاں تو ایک فضا ایسی بنی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ڈس انٹرسٹڈ ہیں کہ پتہ نہیں ہم کچھ کریں گے الٹا ہو جائے گا، اختیار کی بات کبھی کچھ بد اعتمادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا، سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی، مذاکرات انہی سے کروں گا جن کے پاس طاقت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی۔ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے، محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے۔ اور وہاں پیپلز پارٹی کا بیان کیا آ رہا ہے، اسمبلیاں تحلیل کر دو، نئے الیکشنز کروا دو، الیکشنز ٹھیک نہیں تھے، یعنی وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو بھا جائیں۔ اور یہاں محمود اچکزئی صاحب کو ٹاسک دے دیا ہے سیاستدانوں سے بات کرنے کا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دے کر غلط کیا، آئین میں کہاں لکھا ہے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا منع ہے، ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے، فوج کو مجھ سے معافی مانگنا چاہیے، ظلم میرے ساتھ ہوا، مجھے رینجرز نے اغوا کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی۔ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے، محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے۔ یہ ایکسپریس میں ہی پوری ڈیٹیل لگی ہوئی ہے عمران خان سے گفتگو کی۔ نیب نے توشہ خانہ سے متعلق 2 ریفرنس کر کے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پہلے ریفرنس میں کہا ہار کی قیمت کم کروائی، دوسرے میں بھی یہی الزام ہے۔ پہلے ریفرنس میں بھی انعام شاہ وعدہ معاف گواہ تھا، نئے ریفرنس میں بھی وہی وعدہ معاف گواہ ہے۔ ریفرنس سے بری ہونے کے بعد محسن نقوی چیئرمین نیب تفتیشی افسران سمیت جھوٹے بیان دینے والوں پر کیس کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پہلا ریفرنس جس ہار پر بنایا گیا نیب کو نہیں پتا وہ ہار ہمارے پاس ہے۔ مارچ 18 کو بنی گالہ رہائش گاہ پر چھاپے سے قبل تمام قیمتی اشیاء وہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دی تھی، یعنی کہا گیا ہار بیچا ہے، وہ کہیں ہار ہم نے بیچے نہیں، ہمارے پاس ہے، تو کیس کیسے بنے گا؟ جس ہار پر مجھے سزا دی گئی میں نے غلطی سے بتا دیا تھا کہ وہ ہار ہمارے پاس موجود ہے، نیب پھنس گئی تھی، اس لیے مجھے جلدی سزا سنا دی گئی۔ دنیا میں جمہوریت اور اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے، کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی۔ یہ ساری اخلاقی قوت سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے، کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلی۔ یہ ساری اخلاقی قوت سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ ماضی کی طرح دوبارہ عدالتوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے جو کہا وقت نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ جیل میں مجھے 2 بار فوڈ پوائزننگ ہوئی کیونکہ فریج نہیں ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نون لیگ سے پوچھیں گے، مریم صاحبہ جن کے اختیار میں یہ پنجاب کے سارے جیل کے انتظامات آتے ہیں، وہ کہیں گے جی اس سے بہتر سہولت ہم نے کبھی دی نہیں، لیکن اب وہ بھی خاموش اس لیے ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے دکھا دیا تھا کہ آپ کو جو واش روم ملا تھا وہ اس جگہ سے زیادہ بڑا تھا جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے، اور پھر اب وہ فوٹو بھی خود ہی دے کر ساری پھر خود ہی پریشان ہو گئی ہم نے کیا کر دیا ہے، سب کچھ دکھا دیا ہے۔ تو یہ جناب لیٹسٹ اپڈیٹس، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔